बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस पे इलाका खास करेंगे। हर तंगी के बाद आसानी होती है, आखिरकार मुश्किल दौर खत्म होने जा रहा है। कुछ ऐसा नया होने जा रहा है जिससे सारी मुसीबतें, सारी तकलीफें, सारी अजियतें खत्म हो जाएंगी। जाहिर है जब कोई बड़ी मंजिल तक, हदफ तक पहुंचना होता है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, कोई ना कोई तो कुर्बानी देना पड़ती है। हालात तेजी से बदल रहे हैं और खित्ते के अंदर नई सफ़ें बन रही हैं और अब हालात उस तरफ जा रहे हैं जिसका 3 साल पहले मुतालबा किया जा रहा था। यानी वो चीजें होंगी जो आज से पहले नहीं हुई हैं। या तो जुल्म सितम खत्म हो जाएगा या फिर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नज़ीर काम दुनिया देखेगी, चाहे किसी को नजर आए या ना आए, लेकिन दुनिया और तारीख और मुस्तकबिल ये सब चीजें देखेगा। मैं आपको एक एक करके मुख्तलिफ तरह की चीजें बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि हालात मशरिक़ वुस्ता में किस तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मेरे सामने मिस्र से एक खबर है। मिस्र में तुर्की, सऊदी अरब और मिस्री वजीर खारजा, इन तीन की एक मीटिंग हुई है। आप ये जरा तस्वीर देखें। ये तस्वीर मिस्र के शहर अलमैन की है। वहां पर सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान, तुर्क वजीर खारजा हाकान फैदान, ये दोनों मेहमान हैं मिस्री वजीर खारजा बदर अब्दुल आती के सामने टेबल पर बैठे हुए हैं और इन तीनों के दरमियान एक मीटिंग होती है और खाना भी होता है और उससे पहले मीटिंग भी होती है। और ये तस्वीर वायरल हुई है अरब मीडिया पर और ये तस्वीर दरअसल इसराइल के लिए बहुत बड़ा पैगाम है। और इस तस्वीर में और इससे पहले जो कुछ हुआ है वो मैं आपको बताने लगा हूं। वो ये हुआ है कि मक्का अलायंस, मक्का इत्तिहाद, जो कि पिछले जुमे को यानी कि 7 अगस्त को मक्का मुकरमा में बैतुल्लाह शरीफ के साए में बना था, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, इन तीन के बीच। उस मक्का अलायंस से मुताल्लिक और उसके स्ट्रेटेजिक जो गोल्स हैं उनसे मुताल्लिक ये मीटिंग हुई है। मिस्र इस इत्तिहाद का हिस्सा बनने जा रहा है और ये मीटिंग गजा के बॉर्डर से कुछ फासले पर हुई है और ये मीटिंग फलस्तीन के बहुत करीब हुई है। और इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें तुर्क वजीर खारजा हाकान फैदान मिस्री वजीर खारजा बदर अब्दुल आती के साथ दुनिया के सामने गुफ्तगू करते हैं। आप जरा पहले वो गुफ्तगू सुने, आपको नताइज पता चलेंगे। जो मैंने आपको शुरू में 1 मिनट की मुख्तलिफ तरह की वो इशारतन बातें बताई हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें हम आपको यहां सरीहन नहीं बता सकते हैं। और आप जानते हैं, आप में से बहुत से नाज़रीन जो हमें बरसों से सुन रहे हैं वो सब चीजों को जानते हैं कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ इशारतन हम आपको बता सकते हैं। अब जरा तुर्क वजीर खारजा हाकान फैदान की जरा गुफ्तगू सुने, मैं आपको वो सारी चीजें आगे चलकर नतीजा आपके सामने आएगा। गुफ्तगू पहले सुने। उन्होंने मीडिया के सामने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम देख रहे हैं कि इस्राएली वजीर आज़म नेतन्याहू और उनकी टीम ऐसी पॉलिसियों में मुसलसल शिद्दत ला रही है जो इंसानी वक़ार को पामाल करती हैं और उनका रवैया तकरीबन पूरी आलमी बरादरी को इश्तिआल दिला रहा है। नेतन्याहू और उनके साथियों की पॉलिसियां अब सिर्फ गजा, मशरिक़ वुस्ता या खित्ते का मसला नहीं रही, बल्कि पूरी आलमी बरादरी के लिए सलामती का मसला बन चुकी हैं। इस हकीकत को अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि नेतन्याहू इसराइल को तेजी से बैनुल अक़वामी तन्हाई की तरफ धकेल रहा है। इसराइल पर दबाव फौरी तौर पर बढ़ाया जाना चाहिए और नेतन्याहू को उस पर अमल करना होगा। इन पागलपन पर मबनी मंसूबों को तर्क करना होगा। इसराइल का मकसद फ़लस्तीनियों को गजा से निकालना और अगर मुमकिन हो तो वहां एक भी फ़लस्तीनी बाकी ना रहने देना है। जब हम मिस्र और दीगर ममालिक के साथ बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हुए तो हमारा मकसद था सफारतकारी और अमन के जरिए इसे रोकना। पहले मरहले का मकसद नस्ल कुशी रोकना था। शुक्र है कि हमने मिलकर इसमें कामयाबी हासिल की और एक हद तक नस्ल कुशी गजा में रुकवाई। गजा मुआहदे का दूसरा मरहला, उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी फरीक ने दूसरे मरहले में मुंतकली से मुताल्लिक अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर दी हैं, लेकिन अगर इसराइल मजीद इक़दामात नहीं करता, यानी अपनी फौजें गजा से नहीं निकालता, तो हम और दूसरे सालिस मिलकर
کوئی انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو سکتے ہیں۔ اس عمل میں ہم توقع کرتے ہیں کہ امریکہ اسرائیل پر ضرور دباؤ ڈالے گا۔ بصورت دیگر ترکی، قطر اور مصر اس معاملے پر انتہائی اقدامات کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ ہماری قوم، ہمارے عوام اور فلسطینیوں کے حوالے سے ہمارا فرض ہے کہ ہم انتہائی قدم اٹھائیں۔ یہ ترک وزیر خارجہ حقان فیدان کی گفتگو غزہ کے حوالے سے تھی، یعنی کہ جو غزہ میں بورڈ آف پیس ہے، وہاں جو امن معاہدہ ہوا، اسرائیل کو غزہ سے نکلنا ہے، فوجیں نکالنا ہے، لیکن اسرائیل وہاں سے فوجیں نہیں نکال رہا ہے، تو انہوں نے دھمکی دی ہے کہ ترکی، مصر اور قطر اور دیگر ثالث پھر ایسا کام کریں گے جو کہ انتہائی قدم ہوگا، اور وہ کیا ہے کہ ترک اپنی فوجیں غزہ میں اتار دیں گے، اور پھر وہ لڑائی ہوگی جس کا انتظار تھا، اور پھر وہ چیزیں ہوں گی جس کے لیے 78 سال امیدیں لگی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ ترک وزیر خارجہ حقان فیدان نے ایک اور جو معاملے پر بات کی ہے اسی پریس ٹاک کے اندر، وہ کیا ہے کہ کیا خطے میں ہمارے خلاف نئے یا دوسرے اتحاد بن رہے ہیں؟ بالکل ہاں، بن رہے ہیں۔ حقان فیدان نے کہا کہ ہمارے مکہ اتحاد پر دستخط کرنے سے پہلے اسرائیل، یونان، قبرص، ان کے بیچ بحیرہ روم میں ایک سیکیورٹی اتحاد بنا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس اتحاد کا مقصد کیا ہے۔ بحیرہ روم کے شمال میں ترکی ہے اور جنوب میں مصر ہے، جبکہ درمیان میں ایک ایسا اتحاد موجود ہے جو ایک واضح لکیر کھینچ رہا ہے، یعنی کہ یونان کا، مصر کا اور قبرص کا اتحاد۔ اس اتحاد کا مقصد واضح ہے، اور یہ بھی واضح ہے کہ یہ کس سمت بڑھ رہا ہے، یعنی ترکی کی طرف، مصر کی طرف، مسلمانوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کے برعکس ہمارا جو مکہ اتحاد ہے وہ کسی ملک کے خلاف نہیں ہے۔ اس کا مقصد باہمی تعاون کا فریم ورک بنانا اور ڈیٹرنس یا دشمن کو حملوں سے باز رکھنا ہے۔ حقان فیدان نے مصر کی مکہ اتحاد میں شمولیت کے حوالے سے کہا کہ مصر اس وقت کچھ تفصیلات کا جائزہ لے رہا ہے۔ مصر ہمارا فطری شراکت دار ہے۔ امید ہے کہ مصر جلد ہمارا باضابطہ شراکت دار بھی بن جائے گا۔ یہ حقان فیدان کی جو مصر کے اندر گفتگو تھی، یہ میں نے اس کا خلاصہ آپ کو بتایا ہے۔ غزہ کے حوالے سے، اسرائیل کی پالیسیز کے حوالے سے انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اب ہمیں کچھ بڑا بھی کرنا پڑا تو ہم کریں گے، اور اس کے لیے ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ آپ نے یہ ساری چیزیں سن لی ہیں غور سے۔ اب ذرا میں آپ کو ایک اور خبر بتانے لگا ہوں۔ پہلے آپ ذرا یہ تصویر دیکھیں۔ یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ترک وزیر خارجہ حقان فیدان کی تصویر ہے، اور ان کے ساتھ جو دوسرا شخص ہے وہ لیبیا کی عالمی سطح پر تسلیم شدہ حکومت کے وزیر اعظم عبدالحمید دبیبہ کی ہے۔ اور اس تصویر میں خاص کیا ہے؟ اس تصویر میں خاص ہے عقب میں لگا ہوا ایک فلسطین کا نقشہ۔ جی ہاں، آپ اس تصویر کو ذرا دیکھیں۔ اگر آپ موبائل پر دیکھ رہے ہیں تو اسے آپ زوم کر لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ فلسطین کا جو نقشہ ہے وہ بنا ہوا ہے اس تصویر کے اندر، اور اس پر ایک چابی کی علامت بنی ہوئی ہے، اور اس چابی کے اندر لکھا ہوا ہے عائدون، کہ ہم لوٹنے والے ہیں۔ اور مسجد اقصی قبۃ الصخرہ فلسطین بھی بنا ہوا ہے، یعنی پورا جو مکمل فلسطین کا نقشہ ہے جو 1948 میں تھا وہ بنا ہوا ہے۔ اب یہ تصویر ہے گزشتہ روز، یعنی کہ یہ تصویر ہے 12 اگست کی، 12 اگست 2026 کی یہ تصویر ہے لیبیا کے دارالحکومت طرابلس کی۔ یہ وہاں پر تصویر ہے جب حقان فیدان ترک وزیر خارجہ نے لیبیا کے وزیر اعظم سے ملاقات کی تھی۔ یہ تصویر آپ نے دیکھ لی ہے۔ اب ذرا یہ آپ اسرائیلی فورن منسٹری کا اس پر رد عمل ذرا دیکھیں۔ اسرائیلی جو وزارت خارجہ ہے اس نے اس پر کیا رد عمل دیا وہ میں ذرا آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ ترکی کے وزیر خارجہ حقان فیدان نے ایک ایسے نقشے کے ساتھ تصویر بنوانے کے صرف ایک دن بعد اسرائیل کو دھمکی دی ہے جس میں اسرائیل کو مکمل طور پر نقشے سے مٹا دیا گیا تھا، یعنی جو نقشہ دکھایا اس میں اسرائیل کا وجود نہیں تھا۔ اس نقشے کے ساتھ حقان فیدان ترک وزیر خارجہ نے تصویر بنوا کر اسرائیل کو دھمکی دی ہے۔ کیا دھمکی دی ہے؟ کہ ہم انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے، جو میں نے آپ کو پہلے بتائی۔ وہ ہمیں، یعنی کہ ترکی ہمیں اپنے لیکچر اور دھمکیاں دینے سے باز رہ سکتا ہے۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے کہا کہ ترکی جو کہ حماس کا مرکز بن چکا ہے اور اس کے رہنماؤں کی میزبانی کرتا ہے، اسے غزہ میں اسرائیل کی سیکیورٹی انتظامات طے کرنے میں کوئی کردار حاصل نہیں ہے۔ آگے بڑھنے کا راستہ واضح ہے، حماس کو غیر مسلح کرنا ہوگا اور غزہ کو فوجی صلاحیت سے پاک کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ہی اسرائیل کی جانب سے مزید اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ اسرائیل حماس کو دوبارہ ایسی صلاحیت حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے گا جس سے وہ اسرائیلی شہریوں کے لیے خطرہ بن سکے۔ ترکی جو کچھ بھی کہے، اس پالیسی میں، اسرائیل کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور یہ
اسرائیلی وزارت خارجہ کا رد عمل ہے. یعنی اسرائیلی وزارت خارجہ کو بڑی تکلیف ہوئی کہ جو نقشہ چھاپا گیا ہے جس کے ساتھ ترک وزیر خارجہ نے لیبیا کے وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھ کر تصویر بنوائی ہے، یہ کھلم کھلا پیغام ہے ترکی کی طرف سے. اور اسرائیلی وزارت خارجہ کہہ رہی ہے کہ ہم ترکی کو فوجیں غزہ میں اتارنے نہیں دیں گے، سیکیورٹی کے نام پر یا کسی بھی نام پر. آپ کو پتا ہے غزہ میں بورڈ آف پیس کے تحت ایک انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورسز کی ڈپلائمنٹ کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں. یعنی ایک عالمی فوج ہوگی جس میں ترکی کی فوج بھی ہوگی، پاکستان، باقی ملکوں کی بھی ہوگی. اب ظاہر ہے انٹرنیشنل فوجی جب غزہ میں آ جائیں گے تو اسرائیل کو، جو کہ 70% غزہ پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، اس کو وہاں سے نکلنا ہوگا. تو اسرائیل ترکی کو، سعودی عرب کو، مصر کو، قطر کو، پاکستان کو اس وقت اپنا مخالف اور واضح طور پر فریق سمجھ چکا ہے. اب ذرا میں آپ کے سامنے ایک اور خبر رکھتا ہوں، ذرا آپ اس کو بھی سن لیں، دیکھ لیں. اسرائیلی متشدد قومی سلامتی کا وزیر ہے بن گویر. اس نے کیا کہا ہے کہ میں شہروں اور بستیوں کو ایسے علاقوں میں تبدیل کرنے کا عمل جاری رکھوں گا جہاں ہتھیار رکھنے اور لے کر چلنے کی اجازت سہولت ہو. یعنی اسرائیلی یہودی آبادکاروں کو اسلحہ دوں گا اور وہ فلسطینیوں کے مقابلے میں جو چاہے کر سکیں. اسی طرح سے اسرائیلی وزیر خزانہ ہے سموٹرچ، اس کا بیان ذرا دیکھیں کہ طویل مدت میں اسرائیل سے باہر یہودیت کا حقیقتاً کوئی مستقبل نہیں ہے. میں اس وقت یہودیوں کے دوسرے اقوام اور معاشروں میں ضم ہونے وغیرہ کی بات بھی نہیں کر رہا، بلکہ یہود دشمنی اور دنیا کے زیادہ سے زیادہ مقامات پر رہنے والے یہودیوں میں بڑھتے ہوئے عدم تحفظ کے احساس کی وجہ سے بھی ایسا کہہ رہا ہوں. یعنی اسرائیلی وزیر خزانہ کہتا ہے کہ بہتر ہے دنیا میں بسنے والے جو یہودی ہیں وہ اسرائیل آ کر آباد ہو جائیں، ورنہ باہر ان کے لیے رہنا مشکل ہو جائے گا، دیگر ملکوں میں ان کے لیے آسانیاں نہیں ہوں گی. یہ اسرائیلی وزیر خزانہ کی سٹیٹمنٹ ہے. اب ذرا آپ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاتس کی ذرا سٹیٹمنٹ سن لیں. اس نے کہا کہ ہم غزہ سے فوجیں نہیں نکالیں گے، نہ ہی سیریا سے، نہ ہی لبنان سے. ہمیں کسی کی ڈکٹیشن نہیں چاہیے، ہم اپنی مرضی کے مطابق جو چاہیں گے کریں گے. اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی تازہ سٹیٹمنٹ سن لیں. اس نے کہا کہ برطانیہ یہ دراصل اسلامک ریپبلک برطانیہ بن گیا ہے، یعنی کہ یہ مسلمانوں کا ملک بن گیا ہے، وہاں مسلمانوں کی اکثریت ہو گئی ہے. تو ان ساری چیزوں سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ کھیل بہت بڑا ہے جو شروع ہونے جا رہا ہے. اور پاکستان کا، ترکی کا، سعودی عرب کا، مصر کا اتحاد یہ بلا وجہ نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی بڑی وجوہات ہیں. کہ امریکہ نے تقریباً 250 دنوں کے بعد اپنے جنگی بیڑے ابراہم لنکن کو ایران کے محاذ سے واپس بلانے کا اعلان کر دیا ہے. 5000 سے زائد امریکی فوجی اس جنگی بیڑے پر سوار تھے جو پچھلے 250 دنوں سے ایران کے خلاف مزاحمت یا جنگی کارروائیوں کا حصہ تھے. لیکن نہ تو ابراہم لنکن ایران کو فتح کر سکا اور نہ ہی 5000 امریکی سیلر جو اس جنگی بیڑے پر تھے وہ ایران میں داخل ہو سکے. امریکہ مجبور ہوا ہے اپنے جنگی بیڑے ابراہم لنکن کو واپس بلانے پر. وجہ یہ بتائی گئی کہ امریکی فوجی تنگ آ چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، اور تقریباً 60 سے زیادہ فوجیوں نے سمندر میں کود کر خودکشیاں کرنے کی کوششیں بھی کی ہیں. اور یہاں پر بہت سے فوجی دماغی ذہنی بیمار ہو چکے ہیں. امریکہ میں شدید احتجاج ہوا، ان فوجیوں کے رشتہ داروں نے، خاندان کے لوگوں نے پروٹیسٹ کیا. امریکی میڈیا میں خبریں اور رپورٹیں چھپیں کہ ایران کے محاذ پر جانے والے امریکی فوجی زندگی کی بازی ہار رہے ہیں. مجبوراً اب امریکہ کو یہ جنگی بیڑا واپس بلانا پڑا ہے. امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کہتا ہے کہ یہ سراسر جھوٹ ہے کہ ہمارے فوجی جو جنگی بیڑے پر سوار ہیں وہ تنگ آ چکے ہیں زندگیوں سے، خودکشیاں کر رہے ہیں. لیکن آج امریکی میڈیا نے کنفرم کر دیا ہے کہ امریکہ ابراہم لنکن جنگی بیڑے کو واپس بلا رہا ہے اور اس کی جگہ پر نیا جنگی بیڑا جارج واشنگٹن جو ہے وہ مقرر کیا جائے گا ایران کا محاصرہ اور ایران کے خلاف جنگی مہمات کو سر انجام دینے کے لیے. ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ امریکہ نے ایران کا باہری محاصرہ سخت کرنے کا اعلان کر دیا ہے. امریکی وزیر خزانہ ہے بیسنٹ اس کا نام ہے، اس نے تازہ بیان میں کہا ہے کہ اگلا ہفتہ ایران کے لیے بڑا تباہکن ہوگا کیونکہ ایران پر ایسی پابندیاں لگیں گی جو اسے پہلے نہیں لگیں، اور پوری دنیا سے ایران کو کاٹ کر رکھ دیں گے اور ایران کو معاشی طور پر اتنا مجبور کریں گے، اتنا تنگ کریں گے کہ ایران کا گلا گھونٹ دیا جائے گا. یہ امریکی وزیر خزانہ سیکرٹری خزانہ بیسنٹ کی یہ سٹیٹمنٹ ہے جو اس نے ٹی وی پر بیٹھ کر دی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں ایران 3 جہازوں کو، تیل والے جہازوں کو نشانہ بنا چکا ہے. 2 متحدہ عرب امارات کے جہاز تھے جن کو ایران نے آبنہ ہرمز میں ایران کی پرمیشن کے بغیر گزرنے پر ٹارگٹ کیا ہے اور دونوں جہاز تباہ ہوئے ہیں. اس سے پہلے امارات کا ایک اور جہاز ایران نے ٹارگٹ کیا تھا. اور آج جمعے کے وقت، یہ دوپہر کے وقت یہ خبر آئی ہے، ابھی کچھ دیر پہلے جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، کہ عمان کے قریب خصب، بالکل جو سمندر کے ساتھ جڑا ہوا عمان کا علاقہ ہے،
وہاں پر ایک تیل کا جہاز گزر رہا تھا کہ اسے بھی ایران نے ٹارگٹ کیا ہے۔ ایران یہ کہتا ہے کہ آبنہ ہرمز پر ہمارا کنٹرول ہے اور یہ ہماری مکمل گرفت میں ہے، یہاں سے کوئی بھی جہاز اگر تیل لے کر سامان لے کر گزرے گا تو ہم سے پرمیشن لے کر پاس لے کر گزرے گا، ہماری مرضی کے بغیر کوئی جہاز یہاں سے نہیں گزر سکتا ہے، اگر کوئی جہاز یہاں سے گزرے گا تو ہم اسے ٹارگٹ کریں گے۔ چنانچہ 3 جہازوں کو 24 گھنٹے میں نشانہ ایران بنا چکا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتا ہے کہ آبنہ ہرمز پر ہمارا کنٹرول ہے، ایران کا کوئی کنٹرول نہیں ہے اور ہماری فوجیں موجود ہیں جو وہاں تیل کے جہازوں کو گزار رہی ہیں، لیکن ایران یہ کہتا ہے کہ امریکہ جھوٹ بولتا ہے، کنٹرول اصل میں ہمارا ہے اور امریکہ اگر جرأت کرتا ہے جہازوں کو گزارنے کی تو آ کر گزار کر دیکھ لے ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ تو امریکہ جن جہازوں کو گزارنے کی کوشش کرتا ہے ایران ان کو ٹارگٹ کر دیتا ہے۔ 3 جہازوں کو ایران نے ٹارگٹ کر دیا ہے۔ آج پھر جمعے کے دن تیل کی قیمتوں میں 4% اضافہ ہوا ہے اور میرے سامنے رپورٹ موجود ہے، رائٹرز نیوز ایجنسی کی یہ رپورٹ ہے کہ جب سے ایران کی جنگ شروع ہوئی ہے دنیا میں جو تیل کی سپلائی ہے وہ متاثر ہوئی ہے۔ دنیا میں تقریباً 2.6 بلین بیرل تیل مارکیٹ سے آؤٹ ہوا ہے، یعنی کیا مطلب اگر جنگ نہ ہوتی تو 2 ارب 60 کروڑ بیرل تیل دنیا کی مارکیٹ میں جاتا اور تیل میں کمی نہ ہوتی، تیل کی قیمتیں نہ بڑھتی اور تیل کی جو سپلائی ہے وہ متاثر نہ ہوتی۔ تقریباً 250 بلین ڈالر 250 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے ایران کی جنگ کی وجہ سے، صرف تیل کی سپلائی متاثر ہونے سے۔ یعنی کیا مطلب یہ کہ اگر جنگ نہ ہوتی تو دنیا میں 250 ارب ڈالر کا جو تیل تھا وہ مارکیٹ میں جاتا، بکتا، استعمال ہوتا، لیکن اب جب کہ ایران کی جنگ ہے تو 250 ارب ڈالر کا جو تیل ہے نہ تو وہ نکلا ہے، نہ ہی وہ بکا ہے اور نہ ہی وہ مارکیٹ میں گیا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ سعودی عرب، کویت، قطر، بحرین، UAE، عراق، عمان، یہ جتنے ملک ہیں تیل بیچنے والے بشمول ایران کے، ان سب نے اپنا تیل نہیں بیچا جنگ کی وجہ سے اور ان کو بھی اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے، اور دنیا میں جو مہنگائی سے لوگوں کو نقصان ہوا ہے ہر دنیا کا شخص متاثر ہوا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ دنیا میں 25 دن کی جو کھپت ہے تیل کی وہ ایران کی جنگ کی وجہ سے برباد ہوئی ہے۔ یعنی کیا مطلب، یعنی یوں سمجھے کہ جیسے 25 دن پوری دنیا میں تیل استعمال نہیں ہوا، ایران کی جنگ کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے۔ اور امریکہ پھر بھی کہتا ہے کہ ہم جیتے ہوئے ہیں اور ایران کے مقابلے میں ہم زیادہ پاورفل ہیں، ہم جیت رہے ہیں، ایران کمزور ہو رہا ہے، حالانکہ امریکہ اور ان کے اتحادی یہ جنگ برے طریقے سے ہار رہے ہیں۔ ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ اسرائیلی ٹیلی ویژن ہے 13 کے نام سے، اس نے ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فوج کا جو کمانڈر ہے سینٹ کام کا جنرل براڈ کوپر، اس نے اسرائیلی آرمی چیف سے اور دیگر اسرائیلی حکام سے رابطے کیے ہیں، ملاقاتیں کی ہیں۔ اسرائیلی ٹیلی ویژن 13 نے رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو خفیہ رابطے اور ملاقاتیں ہوئی ہیں ان میں ایران کے اوپر نئے حملوں کے حوالے سے غور و فکر کیا گیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران کے اوپر نئے حملے کرنے جا رہے ہیں اور اہداف، ٹارگٹ سیٹ کر لیے گئے ہیں۔ ایران کے اندر بجلی کے پلانٹس کو، تیل کے کنوؤں کو، آئل کی ریفائنریز کو اور گیس سٹیشنز کو اور انفراسٹرکچر کو، فیکٹریوں کو، پلوں کو، سڑکوں کو اور اہم حکومتی املاک کو، بلڈنگز کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ نئی کیمپین ایران کے خلاف جلد لانچ ہونے والی ہے۔ اسرائیلی ٹیلی ویژن 13 کی رپورٹ میں دعویٰ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں میں اس معاملے پر اتفاق ہو چکا ہے اور رابطے اسی مقصد کے لیے ہو رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں۔ دوسری طرف آج ایک اور بڑی خبر آتی ہے کہ ایران نے عراق کے اندر حملہ کیا ہے اور عراق میں جو کردستان ریجن ہے، یعنی وہ عراق کے علاقے جہاں کرد رہتے ہیں، ایران کا دعویٰ ہے کہ وہاں کرد علیحدگی پسندوں کو امریکہ اسلحہ دے رہا ہے اور ایران کے خلاف خانہ جنگی کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ تو ایک دعویٰ تو یہ سامنے آ رہا ہے کہ کرد علیحدگی پسندوں کے ٹھکانوں پر اور ان کے اسلحے کے ذخائر کو ایران نے تباہ کیا ہے۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ گزری رات کو ایران نے کردستان ریجن میں ایک ایسے ہوٹل کی بلڈنگ کو ٹارگٹ کیا جہاں پر امریکی فوجی موجود تھے۔ ان امریکی فوجیوں کو ٹارگٹ کیا ہے اور امریکی فوجی ٹھکانے پر ڈرون بھی مارے ہیں اور امریکہ نے وہاں پر ڈرون کو، یعنی ایران سے آنے والے ڈرونز کو گرانے کی کوشش کی ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ ایران نہ صرف تیل کے جہازوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے بلکہ ایران امریکہ کے فوجیوں کو اور ان کی اہم تنصیبات کو، اہم مقامات کو بھی ہٹ کر رہا ہے، اور امریکہ بے بس ہے، وہ ایران کے اوپر اگر حملہ کرتا ہے تو انٹرسیپٹر میزائل نہیں ہے، ایران خطرناک میزائل مارتا ہے۔ تو اب اسرائیلی ٹیلی ویژن تو کہہ چکا ہے کہ دوبارہ حملے ہوں گے، لیکن پھر سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ کے پاس انٹرسیپٹر میزائل ہیں، پیٹریوٹ، تھاڈ یا دیگر میزائل، کیا امریکی اڈے پھر محفوظ رہ سکیں گے؟ ابھی آج میرے سامنے جو ایک تازہ ترین رپورٹ ہے، یہ ذرا آپ فوٹیجز دیکھیں، یہ ایران کی طرف سے جاری کی گئی ہیں۔
ایران نے جولائی کے مہینے میں یعنی پچھلے مہینے میں UAE کے اندر، امارات کے اندر جو سب سے بڑا فوجی اڈا ہے امریکہ کا، الظفرہ ایئر بیس، اس کو نشانہ بنایا تھا۔ ایرانی میڈیا پر یہ سیٹلائٹ فوٹیجز جاری ہوتی ہیں کہ الظفرہ ایئر بیس پر لگا ہوا بنا ہوا امریکی ریڈار سسٹم تباہ ہوا ہے۔ یہ آپ گول گنبد نما یہ ریڈار دیکھ رہے ہیں جس کو ایران نے نشانہ بنایا ہے الظفرہ ایئر بیس پر امارات میں، UAE میں، اور اس کی فوٹیج جاری کی گئی ہیں۔ اسی طرح سے ایران نے UAE کی حبشان آئل ریفائنری کو ہٹ کیا، اس کی فوٹیج بھی جاری کی ہیں۔ اسی طرح سے ایران نے UAE کے اندر ایک امریکن ایلومینیم کمپنی تھی، اس کو نشانہ بنایا، اس کی سیٹلائٹ فوٹیج بھی جاری کی ہے۔ اسی طرح سے ایران دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے بحرین میں ایک امریکی فوج کا ڈیٹا سینٹر ٹارگٹ کیا تھا، اس کی سیٹلائٹ فوٹیج بھی ایران نے جاری کی ہے۔ تو ایران اپنے طور پر کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے، اور امریکی صدر ٹرمپ اور اس کی فوج اور حکومت دعوے کر رہی ہے کہ ہم جیت رہے ہیں اور ایران ہار رہا ہے۔ اور پھر ناظرین اکرام، ابھی میرے سامنے ایک اور خبر موجود ہے۔ امریکی نائب صدر ہے JD وینس، جس نے ایران کے ساتھ مذاکرات کیے تھے۔ نائب امریکی صدر JD وینس کی تازہ سٹیٹمنٹ آتی ہے میڈیا پر کہ ایران کے ساتھ مذاکرات، معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، ہمیں ایران سے تعلقات کو آگے بڑھانا ہے اور دنیا میں تیل کی قیمتوں کو نیچے لانا ہے، لیکن ہمیں ایران سے کیے گئے وعدوں پر بھی یقین نہیں ہے۔ خود ایرانی بھی ہمارے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، ان پر عمل نہیں کرتے ہیں، لیکن توقعات تو یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں حالات اچھے ہو جائیں گے، مذاکرات اور معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان، قطر، دو ملک ہیں جو پس پردہ ڈپلومیسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں تاکہ ایران اور امریکہ میں دوبارہ جنگ شروع نہ ہو، لیکن ایران اپنی شرائط پر ڈٹا ہوا ہے۔ ایران کہتا ہے کہ اگر امریکہ نے جنگ کو ختم کرنا ہے، معاہدہ کرنا ہے، معاملات کو آگے بڑھانا ہے، تو امریکہ ایران کی شرائط مانے۔ آبنہ ہرمز ایران کے قبضے میں رہے گی، کنٹرول میں رہے گی، ایران اس پر فیس بھی لے گا۔ اس معاملے پر امریکہ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا ہے۔